यार इन बचपन की बातों में बैलेंस खत्म हो जाना है मेरा। भाई है ना, बैलेंस से बढ़कर है क्या। मोबाइल लोड भेजना है, जैस कैश हो जाएगा। जैस कैश दुनिया को बता दो। दोस्तों, एक ज़माना था कि एक दोस्त ने अपने दोस्त से 3000 रकम उधार ली, लेकिन जो वक्त मुकर्रर किया, वो जो तारीख़ रखी गई, उस तारीख़ में वो रकम अदा न कर सका। तो दोस्त ने एक दिन आकर कहा कि भाई मेरे पैसे वापस लौटा दो। उसने कहा यार मेरा कारोबार ख़त्म हो गया और मेरे पास कुछ भी नहीं है, यह है कि अब मैं आपकी रकम कैसे अदा करूं। उसने फिर और तारीख़ दे दी, एक डेट दे दी कि फ़लाँ तारीख़ तक मुझे आप रकम अदा कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। बहरहाल करते कराते वक्त गुज़रता गया, वो तारीख़ जो दोबारा मुकर्रर हुई थी वो तारीख़ भी आ गई और दोस्त अपने दोस्त के पास आया और कहा कि जो रकम मैंने आपको दी थी, मेहरबानी करके वो रकम मुझे लौटा दें। तो दोस्त ने वही जवाब दिया कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कारोबार कर रहा था वो कारोबार भी ठप हो गया और जितना माल था वो ख़त्म हो गया, अब मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ। बहरहाल करते कराते दोस्त ने जाकर केस किया और बात अदालत तक पहुँच गई। जज ने बुला लिया, पेशी हुई तो जज साहब ने कहा कि बताओ तुमने इसकी रकम देनी है? तो कहा बिल्कुल देनी है। तो कहा फिर अदा क्यों नहीं करते? कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कारोबार था ख़त्म हो गया, तो अब मैं कहाँ से रकम अदा करूँ। जज साहब ने कहा कि ठीक है, आपके पास 30 दिन का वक्त है, 30 दिन की मोहलत है, अगर आप वो रकम अदा नहीं करेंगे तो हम मजबूरन आपको जेल के अंदर कैद कर देंगे। बहरहाल एक वक्त मुकर्रर हो गया, वो घर चला गया। उसने कहीं पढ़ा था कि दरूद पाक पढ़ने से जो शख्स कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ता है, ये उसके दुखों को मिटाता है और ये परेशानियों का बेहतरीन हल है। दरूद पाक से परेशानियां ख़त्म होती हैं। तो उसने ये काम किया, अब और तो कोई कर नहीं सकता था। उसने सुबह शाम दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, सुबह से लेकर शाम तक कसरत के साथ दरूद पढ़ता रहता। करते 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 27 दिन गुजर गए, 28 की रात आ गई। अब जब 28 की रात आई, जब सोया तो मुक़द्दर जाग उठे। ख्वाब के अंदर गैब से आवाज़ आई कि आपने घबराना नहीं है। पहली बात यह है कि आपने घबराना नहीं है, आपका कर्ज़ अदा कर दिया जाएगा। फिर सुबह उठा, कहा कि आवाज़ से तो मसला हल नहीं होता, अभी आवाज़ से तो मतलब मेरा कर्ज़ा अदा नहीं होगा, आखिर कोई दलील भी होनी चाहिए या कुछ मतलब सामने कुछ ज़ाहिरी सूरत में माल भी तो नज़र आना चाहिए। तो दोबारा फिर सो गया। दूसरी रात जब 29 की रात आई, वो 28 का दिन भी गुजर गया, दरूद पाक पढ़ते पढ़ते गुजारा। तो रात को जब सोया, 29 की रात थी, तो फिर ख्वाब के अंदर जनाब नबी करीम कायनात के मुक़द्दस तरीन इंसान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आप परेशान ना हों, आपका कर्ज़ा अदा कर दिया जाएगा। आप अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाएं और उसको कह दें कि मेरा कर्ज़ा अदा कर दो, आपका कर्ज़ा अदा हो जाएगा। तो ये बात की और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। जब आँख खुली तो सुबह बड़ा हशाश बशाश और झूमता हुआ और घूमता हुआ उठा, तो बड़ा खुश तबीयत जो है ना, बड़ी फ़्रेश है। तो कहता है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने बशारत दी है कि अली बिन ईसा के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज़ अदा कर देगा। लेकिन कहा कि मेरे पास कोई दलील नहीं है। वो मुझसे पूछेगा, मैं उसको दलील क्या दूंगा कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया है। तो 29 का दिन भी सारा दिन गुजर गया, सुबह से लेकर शाम तक दरूद पढ़ता रहा और यही सोचता रहा कि अगर मैं जाऊँ तो फिर दलील तो मेरे पास है नहीं, वो तो मुझसे पूछेगा कि बताओ तुम्हारे पास क्या दलील है। तो बहरहाल आगे 30 की रात आ गई और 30 के दिन को अगर दिन के अंदर पेशी थी अदालत के अंदर, तो जब 30 की रात आई तो सोया तो मुक़द्दर जाग उठे। आँख बंद हुई लेकिन मुक़द्दर जाग उठे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ लाए और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ, तुम्हारा कर्ज़ा अदा हो जाएगा। कहा कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हुज़ूर मैं जाऊँ तो सही लेकिन मेरे पास कोई दलील नहीं है, वो मुझसे दलील मांगेगा, मैं उसको क्या दलील दूँगा। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दलील ये है
کہ اس سے کہنا کہ تو روزانہ صبح کے وقت 5000 بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر درود پاک کے نذرانے پیش کرتا ہے. بس یہی دلیل ہے, یہ ایک راز ہے, اور جا کر اس کو کہہ دینا تمہارا قرض ادا کر دے گا. صبح اٹھا شاش بشاش اور علی بن عیسیٰ وزیر کے دربار کی طرف بڑھا, اور علی بن عیسیٰ کے دربار میں پہنچا تو علی بن عیسیٰ وزیر سے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ میرا قرض ادا کر دے, آپ کا قرض ادا ہو جائے گا. اس نے کہا کوئی آپ کے پاس دلیل بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو ہاں. اس نے کہا میں ایسے نہیں آیا بلکہ دلیل بھی لے کر آیا ہوں. تو کہا کہ دلیل یہ ہے کہ تو ہر روز صبح کے وقت 5000 مرتبہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے, اور جب تک تیری یہ تعداد پوری نہیں ہوتی تو کوئی اور کام نہیں کرتا, تو ناشتہ نہیں کرتا, لوگوں سے ملتا نہیں ہے. تو علی بن عیسیٰ وزیر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور جھوم اٹھا. اس نے کہا لگتا ہے میرا درود پاک قبول ہو گیا. سینے سے لگایا, 3000 دینار نکالے, کہا کہ یہ جو قرضہ آپ نے ادا کرنا ہے یہ قرض کے ہیں. 3000 دینار اور نکالے کہ تو میرا مہمان بنا, اور 3000 اور نکالے, کہا کہ یہ بھی رکھ لو, یہ تمہارے بچوں کے لیے اسے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لینا. تو بہرحال وہ شخص اگلے دن 30 کا دن تھا تو وہ عدالت میں پہنچ گیا. اب جج صاحب کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ آئے گا اور پھر رونا دھونا ہوگا, کہے گا کہ مجھے جیل میں ڈال دو, اتنی رقم تو ادا کہاں سے کرے گا 30 دن میں. تو بہرحال جب عدالت میں پہنچا تو 3000 درہم اس نے وہاں عدالت میں جج صاحب کے سامنے رکھ دیے, کہا کہ یہ میرا قرضہ ہے میں ادا کرتا ہوں. تو یاد رکھیں, جج صاحب نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ بتاؤ کہ 30 دن کے اندر اتنی بڑی رقم کا انتظام آپ نے کیسے کیا؟ تو کہا کہ پورا واقعہ محفل کے اندر, پورے مجمع کے اندر وہ واقعہ سنا دیا, شروع سے لے کر آخر تک. جب سنایا تو جج صاحب اپنے جگہ سے اٹھے, اپنے چیمبر کے اندر گئے, اپنے کمرے کے اندر گئے, 3000 دینار لے کر آئے اور آ کر کہا کہ آپ کا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیری کیوں لے جائے, تو ہم بھی تو حق رکھتے ہیں. تو 3000 دینار دیے, کہا کہ یہ آپ کا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. جب یہ کہا تو اتنے میں وہ شخص جو دوست جس نے کیس کیا تھا وہ اٹھا کے اس نے کہا سارا ثواب جج صاحب اور علی بن عیسیٰ کو کیوں ملے؟ تو اس نے کہا کہ قلم اور کاغذ مجھے دوست نے لکھ کر دے دیا کہ میں اپنا قرضہ ہی معاف کرتا ہوں. تو جب یہ بات کی تو اس شخص نے وہ 3000 جج صاحب کو واپس کی کہ اب تو قرضہ ہی معاف ہو گیا, تو اب 3000 میں کیا کروں گا؟ تو جج صاحب نے کہا کہ جو رقم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دی گئی وہ میں واپس نہیں لے سکتا, یہ 3000 بھی آپ کیا لے جاؤ. تو بتاؤ وہ شخص جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا لیکن آج 12000 دینار کا مالک بنا, کس وجہ سے؟ ایک درود پاک کی فضیلت کی وجہ سے, ایک درود پاک کی برکت کی وجہ سے آج 12000 دینار کا وہ مالک بنا ایک رات کے اندر. تو یاد رکھیں, معمولات بنائیں, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں, اس سے دلوں کے روگ مٹتے ہیں, اندر کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں, پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. کتنے لوگ آپ مجمع کے اندر بیٹھے ہوں گے کہ جن کی فیملی مسئلہ چل رہا ہوگا, یاد رکھیں درود پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی فرمائیں گے. کتنے لوگ آپ کے اندر ہوں گے ایسے جو قرضوں میں دب گئے ہوں گے, تو درود پاک پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے قرضوں کو بھی معاف کرتے ہیں, اور انسان کے چہرے پر نور بھی پیدا ہوتا ہے, اور دل صاف ہوتا ہے, دلوں کے روگ مٹتے ہیں, اندر کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. تو یہ درود پاک کی فضیلت اور برکت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں. اور یاد رکھیں, ایک حدیث میں آتا ہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص مجھ پہ ایک بار درود پاک بھیجتا ہے میرا رب اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر ایک بار بھی رب تعالیٰ کی رحمت انسان کے اوپر آ جائے تو یہ کافی بھی ہے, وافی بھی ہے, شافی بھی ہے. لیکن 10 بار اللہ کی رحمت نازل ہو تو کتنا بڑا انعام ہے, سوچو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ 4 حصوں کے اندر ایک حصہ آپ پہ درود بھیجوں
اور باقی 3 حصے باقی وظائف کروں۔ تو پیارے حبیب کائنات کے مقدس ترین انسان، تاجدار ختم نبوت، آقا دو جہاں، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، ہادی برحق، امام الرسل، رشک ملائک، صاحب الاولاق، حضرت آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، شیر خدا کے برادر، عمر عثمان کے رہبر، رفیق ابو بکر، عاجزوں کے غم گسار، بے کسوں کے غم خار، کمزوروں کے مددگار، نبیوں کے سپہ سالار، محبوب پروردگار، رحمت دو عالم، ساقی کوثر، شاف محشر، احمد مجتبیٰ، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ، جناب رسالت مآب، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ما شئت، جس طرح تو چاہے، جس طرح تیری مرضی، لیکن اگر درود کی تعداد کو بڑھا لیا جائے تو فَهُوَ خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا حضور 4 حصوں کے اندر 2 حصے آپ پہ درود بھیجوں گا اور 2 حصے باقی وظائف کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئت، جس طرح تو چاہے، جس طرح تیری منشا، لیکن اگر درود کی تعداد کو بڑھا لیا جائے تو فَهُوَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے۔ عرض کیا حضور 3 حصے آپ پہ درود بھیجوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تو چاہے، لیکن درود کی تعداد کو بڑھا لیا جائے تو فَهُوَ خَيْرٌ، یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے۔ عرض کیا حضور میں پڑھوں گا یہ درود، میں ہمیشہ بھیجوں گا یہ آپ پہ درود۔ تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا، پوری کائنات اس جملے پہ قربان۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سن، تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جو شخص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے دکھوں، غموں، تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو خدا را میری آپ سے اپیل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں اور ایک معمولات بنائیں۔ یاد رکھیں دن کے اندر چند تسبیحات، 5، 7، 8، 21، جو آپ کی طاقت ہے۔ یاد رکھیں ایک عمل ہوتا ہے روزانہ کو ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک دن میں آدمی نوافل پڑھ لے، پورا قرآن مجید پڑھ لے، جتنی بھی اس کی طاقت ہے، ایک دن کے اندر وظائف کرتا رہے، لیکن پھر سال قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہ لگائے، پھر نمازیں بھی چھوڑتا رہے۔ تو ایک وہ عمل ہے کہ جو ایک دن میں کیا، پھر سال اس عمل کو پوچھا بھی نہیں، اور ایک وہ عمل ہے کم ہے لیکن روزانہ کا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ تھوڑا عمل لیکن روزانہ کا ہو، یہ رب تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن روزانہ کا ہو۔ آپ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، آپ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، یہ رب تعالیٰ کیا مقبول اور پسندیدہ ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو اپنے سینے سے لگائیں اور یاد رکھیں اس سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی، اور دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت کے اندر بھی فائدہ۔ تو درود پاک کی فضیلت اور برکت کا اندازہ آپ نے تو اس مبارک حدیث مبارکہ سے بھی لگا لیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے۔ اور پھر اور ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ کر، جہاں پر اس نے فرض نماز پڑھی ہے، وہیں بیٹھ کر 80 بار یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، 80 سال کی عبادت کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے، اور پل صراط کے مقام پر یہ درود پاک اس کے لیے آسانی کا باعث ہے۔ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو یہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد فرض نماز جہاں پر پڑھی ہے وہیں بیٹھ کر متصلی آپ اس درود پاک کو پڑھیں، اور اس کی فضیلت یاد رکھیں، تمام 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے،
80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور پل صراط کے مقام پر یہ آسانی کا سبب ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔